Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 15. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें ठीक ठीक पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु, अलबत्ता तहकीक सुन लिया अल्लाह ने, क़ौला बात, अल्लज़ीना जो के, क़ालू उन्होंने कहा, और बेशक अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बात को सुन लिया, उस कौल को सुन लिया जो कि कहा उन लोगों ने। क़ालू उन्होंने कहा, इन्नल्लाह के अल्लाह, इन्नल्लाह के अल्लाह, फ़क़ीरुन फ़क़ीर, व नहनु और हम, अग़निया हम मालदार हैं। सनक्तुबु अब हम लिख लेंगे, सनक्तुबु अब हम लिख लेंगे, मा क़ालू जो उन्होंने कहा। यहाँ पे जो मीम है ना, वक्फे लाजिम है। अब आप देखेंगे जहां जहां मीम होगा इसके साइड पे, ठीक है, स्लाइड बार के साथ यहाँ पे होगा वक्फे लाजिम, मीन्स के यहाँ पे रुकना बेहद जरूरी है। ठीक है, तजवीद के कायदा में से है कि आप अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक अगर आपने तजवीद के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको जरूर स्टॉप करना पड़ेगा। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अग़निया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने वक़फ़ करना है, ऐसे नहीं है कि आप इसको भी साथ ही पढ़ते चले जाएंगे, फिर वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। वनहनु अग़निया सनक्तुबु, एक साथ इसको नहीं पढ़ते जाना, यहाँ पे वक़फ़ लाजमी करेंगे, ठीक है। सनक्तुबु लिख लिया। अब देखिए, नहीं तो इसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाएगा, जैसे कि है कि तहकीक अल्लाह ताला ने सुन लिया जो उन लोगों ने बात की थी कि अल्लाह ताला मुफलिस है, अल्लाह ताला मुफलिस है और हम मालदार हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको वक़फ़ किए बगैर यहाँ से पढ़ेंगे, सनक्तुबु मा क़ालू, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है, हम मालदार हैं, और ये लिख लिया गया, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं है, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है, फिर आगे से अगली बात शुरू हो रही है, ठीक है। सनक्तुबु हम लिख लेंगे, मा क़ालू जो उन्होंने कहा, व क़त्लहुमुल अंबिया और उनका कत्ल करना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बिगैरि हक़्क़िन व नक़ूलु बगैर हक के, नाहक कत्ल किया करते थे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वनक़ूलु तो हम कहेंगे, ज़ूक़ू चखें, अज़ाब अल हरीक़ जलाने वाला अज़ाब, अज़ाब अज़ाब, हरीक जलाने वाला। फिर हम उनसे कहेंगे कि अब आप जलाने वाला अज़ाब चखिए। ज़ालिका ये, बिमा जो कि क़द्दमत आगे भेजा, ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला, लैसा नहीं है, बिज़ुल्लामिल लिल अबीद अपने बंदों पर जुल्म करने वाला। इन आयात के शान नज़ूल के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब सूरतुल बकरा की ये आयत मुबारका नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तो यहूदी ये कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका परवरदिगार फ़कीर हो गया है, माअज़ल्लाह, जो अपने बंदों से कर्ज मांगता है। कौन है जो अल्लाह ताला को, जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, यानी कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे, फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा के उसका बदला दे, ठीक है। तो तब यहूदियों ने कहा, माअज़ल्लाह, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब जो है वो फकीर हो गया है, वो अपने बंदों से कर्ज मांगता है। तो इसके जवाब में ये आयात मुबारिका नाजिल हुई। दूसरी मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत में है कि एक रोज हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के मदरसा में गए, जहां यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम दरस दे रहा था और इसके पास यहूदियों का एक हजूम था। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस यहूदी आलिम से कहा कि अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो। खुदा की कसम, आप इस बात को यकीनी इल्म बना लीजिए, आप इस बात यकीन कर लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से हक को लेकर आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ तौरात वगैरह में लिखे हुए हैं। बस आप सबको चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दें, यानी इसके रास्ते में
آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیں، یعنی اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی دے گا۔ اس پر وہ یہودی عالم بولے، اے ابو بکر، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے قرض مانگتا ہے، حالانکہ قرض تو فقیر غنی سے لیا کرتا ہے۔ فقیر جو ہے وہ امیر مالدار شخص سے قرض لیتا ہے، اور آپ اس طرح کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر خدا فقیر نہ ہوتا تو قرض نہ مانگتا۔ بس اگر تمہارا کہنا صحیح ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ مالدار ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور زور سے ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا، اے دشمن خدا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان وعدہ نہ ہوتا، عہد نہ ہوتا، تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اس پر اس یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور کہا کہ آپ کے دوست نے، آپ کے رفیق نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا اور پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اس طریقے سے آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دشمن خدا نے بڑی سخت بات کہہ دی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس پر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا دے مارا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی، اور وہ اپنے کہے سے ہی مکر گیا، جو اس نے بات کی تھی وہ اس بات سے ہی مکر گیا، اور اس نے اس طریقے سے کہا کہ میں نے تو یہ تو بات ہی نہیں کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے لیے اس یہودی عالم کی تکذیب، اس کے جھوٹ کو دکھانے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ واقعی اس یہودی نے یہ بات کہی تھی اللہ رب العزت کے بارے میں، اب یہ اپنی بات سے مکر گیا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اوپر بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کے بارے میں کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو ملامت کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاموں پر شرمندہ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ الذین، جن لوگوں نے قالوا کہا، ان اللہ، کہ اللہ، عہد، عہد لیا، الینا، ہم سے، اللہ کے، نا نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ یاتینا، بلائے ہمارے پاس، بقربان، قربانی، تأکلہ، جسے کھائے، النار، آگ، کل آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم الرسل، جاءکم، اور البتہ آئے تمہارے پاس، رسول، بہت سے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ جو، تم کہتے ہو، فلما، پھر کیوں قتلتموہم، تم نے انہیں قتل کر دیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کے پاس آتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا، اگر آپ اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فقد، تو البتہ، کذبا، جھٹلائے گئے، رسل، بہت سے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، جاءوا، وہ آئے تھے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبری، اور صحیفوں کے ساتھ، والکتابی، اور کتاب منیر، روشن کتاب کے ساتھ، بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ ان آیات میں یہودیوں کے بہتان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے جھوٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے، جھٹلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے ایک انہوں نے جھوٹ پیش کیا تھا، ایک انہوں نے اپنی طرف سے عذر پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی ان کی امت کے لوگ کوئی قربانی یا کوئی اور چیز اللہ کے نام کی نظر کرتے تھے تو اس کو میدان یا پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربانی یا نظر نیاز اللہ تعالیٰ کے رستے میں قبول ہو گئی ہے، اور اگر اس کے جلانے کے لیے آسمان سے آگ نہ آتی اور وہ چیز جو کہ نظر یا نیاز یا قربانی کے لیے یا صدقہ کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی وہ ویسی کی ویسی پڑی رہ جاتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو وہ حرام چیز ہے
اور اس کو اللہ ताला ने कबूल नहीं किया, तो इस तरीके से वो चीज सामने और वाज़ेह हो जाया करती थी। अब उन लोगों ने ये बातें करना शुरू की कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बाज अंबिया बनी इसराइल को ये मोजज़ा अता फरमाया था कि इनकी कुर्बानी या कोई चीज अल्लाह के नाम के लिए होती थी तो आसमान से आग आकर इसको खा जाती थी और इस कुर्बानी और नजर के कबूल होने की अलामत होती थी। अब यहूदियों ने ये बहाना पकड़ा कि हमको ये हुक्म है जब तक कोई पैगंबर हमें ये मोजज़ा ना दिखाए कि आसमान से आग आए और इसकी कुर्बानी को खा जाए, तब तक हम किसी पर ईमान नहीं लाते। इस तरह इनका मकसद ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर बात करें, माज़अल्लाह आपकी नबूवत को झुटलाएं या इस तरीके से आप पर बात करें, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई मोजज़ा इनको नहीं दिखाया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल कहा कि आप तो अल्लाह ताला के रसूल ही नहीं हैं। मुआज़ल्लाह। नीज़ यहूदी ये कहते थे कि पहले पैगंबर तो कुर्बानी का गोश्त खाते ही नहीं थे, लेकिन ये कैसे लोग हैं कि ये कुर्बानी का गोश्त भी खाते हैं, पहले रसूलों की मुखालफत करते हैं, और ये पहले जो रसूल थे और उनके मानने वाले थे वो लोगों की मुखालफत करते थे, लेकिन ये किस तरह के रसूल हैं जो पहले रसूलों के बारे में कहते हैं कि उनको भी मानना है। इस पर मजीद ये जुर्रत उन्होंने की कि अल्लाह ताला पर भी बहतान बांधा कि अल्लाह ने हमसे ये अहद लिया है कि हम इस पर ईमान ना लाएं जिससे ये मोजज़ा आसमानी आग के आने और कुर्बानी और नजरो न्याज या सदका ज़कात वगैरह है उसके माल को जलाने का, जो नबी के पास इतनी वो नहीं कर सकता ना, मीन्स कि उसकी उम्मत या कोई सदका वगैरह दे और उनकी आग अल्लाह ताला की तरफ से आग आए और उसको खा नहीं लेती, तो हमने अल्लाह ताला से ये वादा लिया हुआ है कि हम ऐसे किसी नबी को नहीं मानेंगे। मीन्स कि अल्लाह ताला पर भी वो झूठ बोल रहे थे, अल्लाह ताला पर भी बहतान बांध रहे थे। ये यहूदियों की महज अपने तरफ से घड़ी हुई बातें थी, अपने तरफ से सोचे हुए झूठे बहाने थे। इस किस्म का कोई हुक्म इनकी किताबों में मौजूद ना था और ना ही आज तक मौजूद है, और हर नबी की निस्बत से ये साबित किया जा सकता है कि उसको और ना ही हर नबी की निस्बत से ये साबित किया जा सकता है कि उसको ये मोजज़ा मिला था। बनी इसराइल के बाज़ अंबिया से ये मोजज़ा ज़रूर ज़ाहिर होता था, लेकिन हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ अहवाल के मुनासबत से अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात अता किए थे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोजज़ात दिखाए थे कि जिस नबी के लिए जो मोजज़ा होता था वो दिखाता था। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनका मोजज़ा ये था कि उनके बहुत सारे मोजज़ात थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, जैसे कि लाठी को जमीन पर रखते थे तो वो बड़ा सा अजदहा बन जाती थी, और जैसे कि 12 चश्मों का, और बहुत सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात डिफरेंट थे कि कैसे वो जो बीमार थे अल्लाह ताला के हुक्म से उनको शिफा दे दिया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात डिफरेंट हैं। अल्लाह ताला ने हर नबी को डिफरेंट डिफरेंट मोजज़ात अता किए। इसी तरीके से जैसे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं, जिसमें से चाँद का 2 टुकड़े हो जाना और बहुत सारे मोजज़ात हैं। सबसे बड़ा मोजज़ा है वो कुरान है। सबसे बड़ा मोजज़ा, बार-बार पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और किताब ये ऐसी किताब है कि इसको जिस टाइम पे पढ़ेंगे 1400 साल गुज़र चुके, 14 सदियाँ गुज़र चुकी, आज भी हम अगर इस किताब को पढ़ रहे हैं, ये हमसे इस तरीके से बात करती है जैसे कि ये इसी टाइम पीरियड के लिए हो, और उस टाइम के लोग जब पढ़ते थे ट्रांसलेशन के साथ, उनको ये फील होता था कि जैसे कि अभी इसी टाइम के लिए है, हर टाइम के लिए। इसमें ये नहीं है कि स्टोरीज चेंज है, स्टोरीज चेंज नहीं, हर टाइम के लिए। और ये देखें जैसे कि जमाना बदलता जाता है और लोग कहते हैं कि ये हम मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें हर चीज के बारे में जिक्र किया गया है, और वैसे वैसे ही जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसी हमें मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, जिस तरीके से हमने जिंदगी गुजारनी होती है, वो तमाम की तमाम चीजें हमारी रियल लाइफ के लिए और करंट सिचुएशन के लिए भी इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को डिफरेंट मोजज़ात अता किए थे, और आप लोग तो ऐसे भी हैं जो कि रसूलों को, अगर आप बात करते हैं ना कि आप रसूलों पर ईमान लाने वाले थे, और ऐसे रसूलों पर ईमान लाने वाले थे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे मोजज़ात दिए थे कि वो कुर्बानी और सदकात और नजरो न्याज अल्लाह ताला के रास्ते में देते थे, तो आसमान से बिजली आके उनको खा लेती थी। तो ऐसे अंबिया अलैहिस्सलाम पर आप ईमान रखते थे, और उन्हीं अंबिया अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने कत्ल कर दिया था। उनका जवाब दिया जा रहा है कि आप तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग जो हैं, अगर आप इतने सच्चे होते
قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، پھر اب کیوں قتل کرتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہوتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہوں نے جو ان کے پاس پہلے بھی کھلی نشانیاں دلیلیں آتی گئی وہ ان کو بھی جھٹلاتے گئے تھے۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ نبی ان کے درمیان آتے تھے، یہ ان کو جھٹلاتے بھی تھے، اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو آپ ان لوگوں کی ٹینشن نہ لیجیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو کہ دنیا میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو، ہر نفس، جان نے ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفونا پورے کا پورا ملے گا، اجورہم تمہارا اجر، یوم القیامت قیامت کے روز، فمن، پھر جو زحزحا دور کیا گیا، عن النار آگ سے، دوزخ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز پس مراد کو پہنچا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی آپ کی اصل زندگی، الا سوائے متاع الغرور، یہ ایک دھوکے کا سودا ہے۔ لتبلون، تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، فی اموالکم، تمہارے مال کے ذریعے سے، وانفسکم اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے، ولتسمعن اور ضرور سنو گے آپ، من الذین، ان لوگوں کے بارے میں، اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، آپ بہت سی باتیں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنیں گے جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، جو مشرک ہوئے، اذن دکھ دینے والی، کثیرن بہت ساری، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ یہ ہے، من عزمی، ہمت، امور، کاموں میں، اور اگر آپ صبر اختیار کریں گے، پرہیزگار رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہمت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس کے کاموں کی تعمیل کریں گے، احکامات کی پابندی کریں گے، تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ مومنین کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، کافروں کے لیے وعید ہے، کافروں کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہر ذی روح، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ لازمی چکھنا ہے۔ جو مخلوق ایک مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اسے فنا ضرور ہونا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کا معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ہر جھوٹے سچے اور اپنے اپنے کیے کا قیامت کے دن پورے کا پورا بدلہ مل کر رہے گا، یعنی موت کے گھاٹ اترنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت و آخرت کو قائم کریں گے، اور مخلوق کو ان کے کل اعمال، چھوٹے بڑے، سب کے سامنے کیے ہوئے، سب سے چھپ کے کیے ہوئے، اعلانیہ گناہ یا پھر اکیلے میں کیے ہوئے، سب کی جزا و سزا ملے گی۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا ہمیں۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا ہوگا اور دنیا میں جن کو سزا نہ ملی ہوگی، اور جو کہ دنیا کی سزا میں بچ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی رہی دنیا میں تو وہ بچ گئے، لیکن آخرت میں انہیں ضرور بالضرور پوری کی پوری سزا ملے گی۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے قیامت میں پورے کا پورا بدلہ ہر ایک کو مل کر رہے گا۔ اس کا مطلب ہے تھوڑا بدلہ ممکن ہے دنیا میں بڑھنے کے بعد، عالم برزخ میں قیامت سے پہلے بھی مل جائے، تاہم اگر دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے تو اس کا بدلہ اگر پورا نہیں ہوتا تو آخرت میں اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم سے محفوظ کر دیا گیا، جو تمام تکلیفوں، مصیبتوں، غم، دکھ اور ان چیزوں سے، جس نے اللہ تعالیٰ کی جس نے دکھ برداشت کیے، غم برداشت کیے، مصائب، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں برداشت کی، اس کے لیے اس کو بتائیے کہ یہ دنیا اس کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اگر بہت ساری مشکلات میں زندگی بھر وہ مشکلات نے اس کو گھیرے رکھا،
ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے بڑے عیش و عشرت اور آرام میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انہوں نے دنیا میں بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزاری ہے. اور بتائیں جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کی لمیٹڈ ضروریات تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو جنت میں پورا کرے گا. جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، حلال کھایا کھلایا کمایا، سارا کچھ حلال طریقے سے کیا، لیکن اپنی ضروریات کو لمیٹڈ رکھا، اپنی ضروریات کو اتنا نہیں پھیلایا کہ انہیں حرام کھانا پڑتا یا حرام طریقے سے وہ کمائی اپنے پیٹوں میں بھرتے. تو ایسے لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے، جو کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتوں، نعمتوں اور لذتوں اور خوشیوں اور مسرتوں کا ایک ٹھکانہ ہوگا. اور ایسا شخص پورے کا پورا کامیاب انسان ہوگا، سکسیسفل ہوگا، جو کہ جنت میں داخل کیا جائے گا. مومنین کو یہاں پہ صبر کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے، تو وبشر الصابرین، جو لوگ صبر کریں گے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کی زندگی ہے. اگر آپ صبر کریں گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ صبر کریں، پرہیزگاری اختیار کیے رکھیں، تو آپ لوگوں کو دائمی راحتیں عطا کی جائیں گی. بخاری شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. کفار سے جہاد اور جنگ و قتال کا حکم اس کے بعد میں نازل ہوا، تاہم انہیں صبر و تقوی کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا کہ اگر وہ جنگ کے باوجود جنگ میں کسی قسم کی انہیں بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اگر اس پہ وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، اسے ضرور بضرور بیان کر دینا، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپانا اسے، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا، وَرَاءَ، پیچھے کی طرف، ظُهُورِهِمْ، اپنی پشت کی طرف، اپنی پیٹھ کی طرف، وَاشْتَرَوْا، حاصل کرنے کے لیے، بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ، تو کتنا برا ہے، مَا يَشْتَرُونَ، جو کہ وہ خریدتے ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے آپ نے ظاہر کر دینا ہے، اس کو آپ نے چھپانا نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، اس احکام کو اپنے پشت پر پھینک دیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے معاوضہ لینا شروع کر دیا اور ہر چیز کو بدل بدل کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. تو فبئس ما یشترون، تو یہ بہت بری چیز ہے جو وہ اپنے لیے خرید رہے ہیں. لا تحسبن الذین، آپ ہرگز نہ سمجھیں گے ان لوگوں کو، یفرحون، جو کہ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا یحبون، اور انہوں نے جو کیا اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا. فلا تحسبن، پس نہ سمجھے آپ انہیں، بمفازتن من العذاب، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں خیال نہ کریں. فلا تحسبن، تو ہرگز آپ خیال نہ کریں، بمفازتن، کہ وہ بچ رہیں گے، من العذاب، عذاب سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وللہ ملک السماوات والارض، اور تمام کے تمام بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ رب العزت کے لیے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ اہل کتاب، منافقین، اور جو کہ دین کو بیچتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو کہ وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ جو احکام اور خوشخبریاں آپ کو تورات اور انجیل میں دے دی گئی ہیں، آپ نے صاف صاف لوگوں کے سامنے ان کو بیان کر دینا ہے. کوئی بات آپ نے ان سے نہیں چھپانی، نہ ہی ہیرا پھیری کرنی ہے، نہ ہی ان کے آپ نے میننگز چینج کرنے ہیں. مگر انہوں نے اس عہد کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی، اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر تمام کے تمام وعدے توڑ دیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیات کے انہوں نے میننگز ہی بدل ڈالے.
اور پھر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور آپ پر ایمان لانے کا حکم تھا وہ انہوں نے سب سے چھپا دیا، اور دنیا کے مال و متاع کی محبت میں پھنس کر نہایت حقیر اور ذلیل نفع کی خاطر اپنے عہد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور چنانچہ علماء یہود رشوتیں کھاتے، غلط مسئلے بتاتے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے بارے میں جو جو بشارتیں تھیں وہ ساری جان بوجھ کر چھپاتے، اور اس پر خوش ہوتے کہ ہماری چلاکیوں کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور یہ بھی امید رکھتے تھے کہ لوگ یا ہمارے بڑے سردار ہماری تعریف کریں گے۔ اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علماء یہودیوں سے کوئی بات پوچھتے تو وہ اصل بات تو چھپا لیتے اور دوسری بات بیان کر کے چلے جاتے، پھر اپنے دل پر بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے اس طریقے سے بات کو چھپا لیا، ہماری چلاکی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب ان اہل کتاب کو یہ وعید سنائی گئی کہ ان باتوں سے دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ کبھی بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی چلاکیوں پر خوش نہ ہو، تم نے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، بھلا دیا، دین کو بیچ ڈالا، آپ کو دائمی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے بچ سکے۔ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ جس نے دھوکا کیا ہے، کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، اگر کسی کو ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ اپنے کام میں پختہ سے پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا لگ رہا ہے شاید میں بہت زیادہ میں تو اتنا چلاک ہوں، یا میں اتنے بہترین طریقے سے پلاننگ کرتا ہوں کہ میں کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں میں پختہ ہو جائے۔ جب اپنے گناہوں میں پختہ ہو جائے گا، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی وہ کرنے کی، توبہ کرنے کی، تو ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ انہیں پھر آخرت میں بھی پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظالم کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں ہو رہا، وہ تو اس پہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اس پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور وہ اپنے طریقے سے ایسی پلاننگز کرتا ہے، ہر بندے کے خلاف وہ پلاننگز کرتا ہے، اور وہ اس میں سکسیسفل ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتے۔ زبان درازی میں جو لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ زبان ایسے چلاتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے بات ٹھیک کی ہے، سچ کو چھپا دیتے ہیں جھوٹ کے آگے، اتنے بہترین طریقے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کو چھپا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کی چلاکیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے سے چھپ جائیں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا علم جاننے والا ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی چلاکیوں پر خوش ہوتے اور تعریف چاہتے تھے، کہ جو کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ تو بہت بڑے کام کرنے والے ہیں، ہماری چلاکیاں بہت مشہور ہیں اور ہم اس میں سکسیسفل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، پھر وہ اپنی حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیسے ہم نے اپنی جان بچا لی، ہم تو لڑائی سے بچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تو یہ باتیں بناتے، غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کرتے، قسمیں کھاتے، اپنے معذور ہونے کا یقین دلاتے، اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعریف بھی کریں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ باتیں دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ اول تو ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ایسے لوگ بچ گئے تو آخرت میں کسی طریقے سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اور یہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہاں پہ اہل کتاب کے دو جرم بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کھول کر بیان کرنے تھے وہ آپ نے لوگوں سے چھپا لیے،
صرف اپنے دنیاوی لالچ کے لیے آپ نے ایسے کیا ہے، اور اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کاروبار بنا لینے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا کہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہے جو کہ جس کے لیے تمام جہانوں کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو کہ عذاب اور سزا دونوں چیزیں دینے والا ہے، اور کوئی شخص اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد لیا ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد کی پابندی کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی غرض کے لیے اس کو پڑھنے پڑھانے والا نہ بنائے، بلکہ ہمیں جو کہ جس غرض کے لیے پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے، پڑھانے کی توفیق دی گئی ہے، اس غرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جھوٹی تعریف والے دل سے بچائے، کہ جس دل میں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہر ٹائم ہماری تعریف ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل سے بھی بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔